बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी, आइनी और रियासती मरहले से गुजर रहा है, इसे महज रोज़मर्रा की सियासत, बयानात की जंग या हुकूमत और अपोजिशन की कशमकश तक महदूद करना हकीकत से इन्हिराफ होगा। ये एक ऐसा लम्हा है जहां ताकत, खौफ, मईशत, खारजा दबाव और अवामी मिजाज एक ही नुक्ते पर आकर रियासती फैसलों को मुतासिर कर रहे हैं। बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि हालात कंट्रोल में हैं, मगर पस मंज़र में जो बेचैनी, इस्तिराब और गैर यकीनीपन मौजूद है, वो खुद निज़ाम के अंदर बैठे किरदारों को भी बेचैन कर चुका है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जो सियासी इशारे सामने आए हैं, उनमें सबसे नुमायां इमरान खान से मुमकिना मुज़ाकरात, अडियाला जेल से मुताल्लिक सरगर्मियां और हुकूमती नुमाइंदों के लहजे में आने वाली अचानक नरमी है। राना सनाउल्लाह जैसे सख्त बयानात देने वाले सियासी रहनुमा की जानिब से मुसलसल मुतजाद मगर नर्म बयानात इस बात का इंदिया देते हैं कि रियासती और हुकूमती सतह पर किसी न किसी सतह पर यह एहसास पैदा हो चुका है कि मौजूदा बंद गली ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखी जा सकती। ये तब्दीली किसी अखलाकी बेदारी का नतीजा नहीं, बल्कि एक खालिसतन स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को माइनस करने का कोई एजेंडा नहीं और बातचीत गैर मशरूत हो सकती है। ये बयान बजाते खुद इस पॉलिसी से वाज़ेह इन्हिराफ है जो कुछ हफ्ते कबल तक इख्तियार की जा रही थी, जब रियासती बयानिया सख्त ज़बान, इल्ज़ामात और मुकम्मल सियासी तन्हाई पर मबनी था। इस तब्दीली को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ताकत का इस्तेमाल और ताकत का कंट्रोल दो अलग चीज़ें हैं, और इस वक्त मसला ताकत की कमी नहीं बल्कि कंट्रोल का ज़वाल है। सियासी तारीख ये बताती है कि जब किसी निज़ाम के पास ताकत तो हो, मगर उस ताकत के नताइज नाकाबिले पेशगोई हो जाएं, तो वो ताकत बोझ बन जाती है। मौजूदा हालात में यही कैफियत दिखाई देती है। बज़ाहिर रियासती इदारे, इंतज़ामिया, अदालती ढांचा और मीडिया का बड़ा हिस्सा कंट्रोल में है, मगर अवामी सतह पर कबूलियत और इखलाकी जवाज़ तेज़ी से कमज़ोर हुआ है। यही वो खला है जो किसी भी रियासत के लिए सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि ताकत अवामी ताईद के बगैर देर पा नहीं रहती। इमरान खान की गिरफ्तारी और तवील कैद ने इस खला को मज़ीद गहरा किया है। सियासी हिसाब किताब के तहत ये समझा जा रहा था कि इमरान खान को जेल में रखकर सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकेगा, मगर ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स साबित हुई। इमरान खान की खामोशी, उनकी महदूद रसाई और उन पर आयद पाबंदियां भी खुद एक सियासी बयानिया बन चुकी हैं, जिसे कंट्रोल करना रियासत के लिए मुमकिन नहीं रहा। ये वो नुक्ता है जहां नून लीग और दीगर हुकूमती कुव्वतों को ये एहसास हुआ कि इमरान खान का जेल में होना मसले का हल नहीं बल्कि खुद मसला बन चुका है। इस सूरत हाल में सोशल मीडिया एक फैसला कुन उनसर के तौर पर उभरा है। रियासती मुतालबा यह है कि तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया, खुसूसन इमरान खान के एक्स अकाउंट को कंट्रोल करे और किसी किस्म का जारहाना या मुजाहिमती बयानिया सामने ना आए, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुतालबे को साफ अल्फाज में मुस्तरद कर दिया गया। इस इनकार की असल वजह यह है कि सोशल मीडिया महज इजहार का जरिया नहीं बल्कि सियासी ताकत की अलामत बन चुका है। इसे बंद करना या महदूद करना दरअसल इस वाहिद मैदान को खो देना है जहां रियासती कंट्रोल मुकम्मल नहीं हो सका। यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर रियासती और हुकूमती हल्के इस कदर बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका जवाब महज सियासत में नहीं बल्कि मईशत में छुपा है। पाकिस्तान की मौजूदा मईशती सूरत हाल किसी भी तरह सियासी तजर्बात या तवील महाजारा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर की कमज़ोरी, तिजारती खिसारा और दरामदी ज़रूरियात ने रियासत को अमलन आलमी माली इदारों और बैरूनी दबाव के रहमो करम पर छोड़ दिया है। ऐसे में दाखिली सियासी इस्तेहकाम किसी भी लम्हे एक बड़े माशी बहरान को जन्म दे सकता है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में जब भी सियासी बहरान मईशत के साथ जुड़ गया, इसके नताइज रियासती सतह पर संगीन साबित हुए। मौजूदा हालात में फ़र्क यह है कि अवामी शऊर, सोशल मीडिया और आलमी निगरानी ने रियासत के लिए फ़ैसले करना मज़ीद मुश्किल बना दिया है। कोई भी कदम अब महज दाखिली मामला नहीं रहता बल्कि फौरी तौर पर आलमी सतह पर ज़ेरे बहस आ जाता है। यही वजह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जिससे उन्हें वक्ती इस्तेहकाम और फेस सेविंग मिल सके। नून लीग की सियासी हिकमत अमली भी इसी पस मंज़र में समझ आती है। एक तरफ वो इक़्तिदार में है, दूसरी तरफ उन्हें बखूबी इल्म है कि इमरान खान के बगैर कोई भी सियासी सेटअप अवामी सतह पर मुकम्मल कबूलियत हासिल नहीं कर सकता। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे अब खुलेआम तस्लीम किया जा रहा है। नवाज शरीफ के माजी की तजर्बात इस बात की गवाही देते हैं कि बाज़ औक़ात जेल से रिहाई निज़ाम के लिए नागुज़ीर हो जाती है,
مگر فرق یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس عوامی بیانیاں، سڑکوں پر اثر اور ڈیجیٹل میدان میں برتری موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ریاستی حساب کتاب پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئیں مگر نظام کو چیلنج نہ کریں، دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کی بنیاد ہی اس نظام کی مزاحمت پر کھڑی ہے۔ اس تضاد کا کوئی آسان حل موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہیں مگر شرائط، ضمانتیں اور حدود طے کرنے کی کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل اس پورے سیاسی منظرنامے کی علامت بن چکی ہے۔ یہ محض ایک جیل نہیں بلکہ طاقت، مزاحمت اور بیانیے کا مرکز ہے۔ وہاں ہونے والی ہر ملاقات، ہر خبر اور ہر افواہ سیاسی معنی رکھتی ہے۔ اسی لیے مختلف کرداروں کو وہاں لانا، بیانات دلوانا اور مخصوص تاثر قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب دراصل عوامی تاثر کو کنٹرول کرنے کی ایک ناکام جدوجہد ہے، کیونکہ زمینی حقیقت ان بیانیوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو جب کسی نظام کو اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے مسلسل وضاحتیں دینی پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت اب خود شک کے دائرے میں آ چکی ہے۔ موجودہ حالات میں یہی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ بیانیہ سازی، پروپیگنڈا اور متبادل چہروں کے ذریعے مقبولیت کا تاثر قائم کرنے کی کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقی عوامی سماعت موجود نہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں فیصلے تاخیر کے متحمل نہیں رہے۔ ہر گزرتا دن ریاستی دباؤ، معیشی کمزوری اور عوامی بے چینی کو بڑھا رہا ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں عمران خان سے مذاکرات، لہجے کی نرمی اور سیاسی بیانیے کی تبدیلی کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ کسی اچانک مفاہمت کا اظہار نہیں بلکہ ایک گہرے بحران کی علامت ہے، جس کا ادراک اب نظام کے اندر بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ دباؤ کن سمتوں سے آ رہا ہے، ریاستی اداروں کے اندر کیا کشمکش چل رہی ہے، اور یہ پورا عمل پاکستان کے آئینی، سیاسی اور معیشی مستقبل پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ سوالات محض سیاستدانوں کے نہیں بلکہ پوری ریاست کے وجود سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، اور انہی کا تجزیہ اس گفتگو کو اگلے مرحلے میں لے جاتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو اگر صرف حکومت اور اپوزیشن کے تناظر میں دیکھا جائے تو تصویر ادھوری رہ جاتی ہے۔ اصل معاملہ ریاستی طاقت کے اندرونی توازن، ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فقدان اور اس بیانیاتی جنگ سے جڑا ہوا ہے جو اب محض سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک خاموش تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سول ملٹری تعلقات، میڈیا کا کردار اور عدالتی عمل سب ایک ہی دباؤ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ریاستی بیانیہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس مفروضے پر قائم رہا کہ طاقت کے ارتکاز کے ذریعے سیاسی عدم استحکام کو وقتی طور پر قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ ادارہ جاتی آوازوں کو بھی نظم و ضبط کے نام پر محدود کیا گیا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب طاقت کا مرکز بہت زیادہ تنگ ہو جائے تو اس کے ارد گرد موجود خلا عدم استحکام کو جنم دیتا ہے، اور یہی خلا اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں واضح دکھائی دے رہا ہے۔ سول ملٹری تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو بظاہر ایک مضبوط اور ہم آہنگ ڈھانچے کا تاثر دیا جا رہا ہے، مگر اندرونی سطح پر فیصلوں پر اتفاق رائے کی کمی نمایاں ہے۔ طاقت کے مختلف مراکز ایک ہی سمت میں بظاہر حرکت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اہداف اور ترجیحات میں فرق موجود ہے۔ یہی فرق فیصلہ سازی کو پیچیدہ بنا رہا ہے اور کسی بھی طویل المدت حکمت عملی کو غیر یقینی کا شکار کر رہا ہے۔ میڈیا کا کردار اس پورے عمل میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ مین سٹریم میڈیا پر کنٹرول، بیانیے کی حد بندی اور مخصوص موضوعات کو نمایاں یا نظر انداز کرنے کی پالیسی وقتی طور پر مؤثر دکھائی دے سکتی ہے، مگر ڈیجیٹل میڈیا نے اس توازن کو یکسر بدل دیا ہے۔ سوشل میڈیا اب صرف اظہار رائے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ ایک متبادل سیاسی میدان بن چکا ہے جہاں ریاستی بیانیہ براہ راست عوامی رد عمل کا سامنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں شدت اختیار کر گئی ہیں، مگر اس کنٹرول کی اپنی حدود ہیں۔ جب ریاستی بیانیہ اور عوامی تجربہ ایک دوسرے سے متصادم ہوں تو اظہار کو دبانے سے تضاد ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں یہی تضاد ریاستی اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ یہ محض سیاسی اختلاف نہیں بلکہ اعتماد کے بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عوامی سطح پر یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ فیصلے ان کی رائے اور ووٹ سے ہٹ کر کہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ احساس کسی ایک جماعت یا طبقے تک محدود نہیں بلکہ مختلف سماجی طبقات میں پھیل چکا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سیاسی بیانیہ اب محض انتخابی وعدوں یا ترقیاتی دعووں پر مبنی نہیں رہا، بلکہ ریاستی انصاف، شفافیت اور جواب دہی جیسے بنیادی سوالات کے گرد گھومنے لگا ہے۔ عدالتی نظام بھی اس دباؤ سے محفوظ نہیں رہا۔ عدالتی فیصلوں پر عوامی بحث، عدالتی عمل پر سوالات اور انصاف کے تصور پر شکوک نے ریاستی تعاون کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جب انصاف کا عمل متنازع بن جائے تو ریاست کے تمام ستون ایک دوسرے کے وزن تلے آ جاتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں قانونی اور آئینی معاملات محض عدالتوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سیاسی اور سماجی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اندرونی طور پر ریاستی اداروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے استعمال کے باوجود نتائج کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ گرفتاریوں، پابندیوں اور بیانیاتی دباؤ کے باوجود عوامی رجحان تبدیل نہیں ہو رہا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس نے ریاستی حکمت عملی پر نظر ثانی کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں مذاکرات، رابطوں اور لہجے کی تبدیلی کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ صورتحال کسی ایک فیصلے یا واقعے کا نتیجہ نہیں، بلکہ کئی برسوں پر محیط پالیسیوں، غلط اندازوں اور وقتی مفادات کی پیداوار ہے۔ ہر وہ قدم جو وقتی استحکام کے لیے اٹھایا گیا، اس نے طویل مدت میں عدم استحکام کو بڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ریاست کے پاس آپشنز محدود ہو چکے ہیں اور ہر آپشن اپنے ساتھ خطرات لے کر آ رہا ہے۔ میڈیا اور عوامی رائے کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ بھی اسی بحران کی علامت ہے۔ جب عوام اپنے تجربے کو میڈیا کے بیانیے سے مختلف پاتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے۔ یہی ٹوٹا ہوا اعتماد کسی بھی ریاست کے لیے سب سے مہنگی قیمت ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسے بحال کرنا طاقت کے استعمال سے ممکن نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتیں بھی اس صورتحال میں مکمل طور پر بااختیار نہیں رہیں۔ حکومتی اتحاد داخلی دباؤ، عوامی ناپسندگی اور معاشی مشکلات کے درمیان پھنسا ہوا ہے، جبکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت جیل، پابندیوں اور بیانیاتی حملوں کے باوجود عوامی حمایت برقرار رکھنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ یہ عدم توازن ریاستی منصوبہ بندی کے لیے ایک سنجیدہ سوال بن چکا ہے۔ یہ تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مسئلہ اب صرف اقتدار کا نہیں رہا، بلکہ ریاستی اعتماد، ادارہ جاتی توازن اور عوامی شمولیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جب تک ان بنیادی سوالات کا جواب تلاش نہیں کیا جاتا، کوئی بھی وقتی سیاسی بندوبست پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے گفتگو کا رخ ناگزیر طور پر معیشت، عالمی دباؤ اور رقابتی سیاست کی طرف جاتا ہے، کیونکہ داخلی عدم استحکام اب بیرونی فیصلوں اور عالمی تعلقات پر بھی اثر انداز ہونے لگا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پاکستان کے لیے سیاسی بحران محض داخلی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ ایک اسٹریٹجک چیلنج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے اثرات ریاست کی مجموعی سمت کا تعین کریں گے۔ پاکستان کے داخلی سیاسی دباؤ کو اگر عالمی اور معاشی تناظر سے الگ کر کے دیکھا جائے تو تصویر نامکمل رہتی ہے۔ موجودہ مرحلے پر اصل مسئلہ یہ نہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ عالمی نظام، علاقائی طاقتیں اور معاشی حقیقتیں پاکستان کے لیے کیا حدود متعین کر رہی ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے جہاں داخلی سیاست کی گنجائش تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور فیصلے مجبوری کی بنیاد پر ہوتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت عملی طور پر ایک نازک توازن پر کھڑی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر محدود ہیں، درآمدی ضروریات مستقل دباؤ میں ہیں اور برآمدات اس سطح تک نہیں پہنچ سکیں جہاں وہ ریاست کو خود مختار فیصلہ سازی کی مہلت دے سکیں۔ ایسے حالات میں IMF محض ایک مالیاتی ادارہ نہیں رہتا، بلکہ ایک سٹرکچرل حقیقت بن جاتا ہے، جس کے تقاضے داخلی پالیسی، بجٹ، سبسڈی اور حتیٰ کہ سیاسی فیصلوں تک کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ IMF پروگرام کے باوجود معاشی سکون پیدا نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف مالی نظم و ضبط نہیں، بلکہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ جب ہر چند ماہ بعد سیاسی سمت بدلنے کا خدشہ ہو تو نہ سرمایہ کار اعتماد کرتا ہے اور نہ ہی عالمی شراکت دار طویل المدتی وابستگی پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں داخلی سیاسی بحران براہ راست معاشی بحران میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان اس وقت ایک مشکل سفارتی توازن کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک مسابقت میں پاکستان کا کردار محدود مگر حساس ہے۔ ماضی میں پاکستان نے اس توازن کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر موجودہ حالات میں یہ گنجائش بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ اب ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعلقات کو محض سفارتی سطح پر نہیں، بلکہ سخت معاشی اور اسٹرکچرل شرائط کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی امداد اور براہ راست مالی تعاون کے حوالے سے جو پالیسی اشارے سامنے آئے ہیں، وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے خاص طور پر تشویشناک ہیں۔ اس نئی سوچ میں امداد خیر سگالی نہیں بلکہ اطاعت اور ہم آہنگی سے مشروط نظر آتی ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے اختیارات محدود ہوتے جا رہے ہیں اور ہر فیصلہ کسی نہ کسی عالمی رد عمل سے جڑا ہوا ہے۔
چین کے ساتھ تعلقات اس پورے منظرنامے میں ایک الگ مگر اہم پہلو رکھتے ہیں۔ چین پاکستان کو معاشی استحکام کے ایک ممکنہ ذریعے کے طور پر ضرور دیکھتا ہے، مگر وہ داخلی سیاست میں مداخلت سے گریز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی حمایت معاشی منصوبوں، تجارت اور سٹرکچرل تعاون تک محدود رہتی ہے، سیاسی تنازعات میں کسی فریق کی کھلی حمایت کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے داخلی بحران کا حل چین سے برآمد نہیں ہو سکتا۔ سی پیک اور دیگر منصوبے اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ان کی رفتار اور افادیت بھی داخلی استحکام سے مشروط ہے۔ جب ریاست کے اندر ہی فیصلہ سازی غیر یقینی کا شکار ہو تو بیرونی سرمایہ کاری یا طویل المدتی منصوبہ بندی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین بھی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ داخلی سیاسی ہم آہنگی کے بغیر معاشی فوائد محدود رہیں گے۔ علاقائی سطح پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی پاکستان کے لیے نئی پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب محض مالی مدد فراہم کرنے والے ممالک نہیں رہے، بلکہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحت فیصلے کر رہے ہیں۔ یمن، ایران، اسرائیل اور بحریہ عرب سے جڑے تنازعات نے اس خطے کو ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے غیر جانبداری اور توازن برقرار رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی تشکینی اور اسرائیل کے حوالے سے عالمی صف بندی نے خطے میں عدم استحکام کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ایران پر دباؤ، اندرونی بے چینی اور ممکنہ عدم استحکام کے اثرات براہ راست پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ماضی یہ بتاتی ہے کہ جب خطے میں بڑے ممالک عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہتے۔ افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان کے لیے ایک مستقل تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ سرحدی عدم استحکام، تجارتی رکاوٹیں اور سیکیورٹی خدشات معیشت پر اضافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تجارت میں تعطل نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ یہ نقصان محض اعداد و شمار تک محدود نہیں بلکہ روزگار، سپلائی چین اور قیمتوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان تمام عالمی اور علاقائی عوامل کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس داخلی سیاسی محاذ آزمائی کے لیے گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ریاستی ادارے بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی عدم استحکام نے معاشی نظام کو مفلوج کر دیا تو اس کے نتائج قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں مذاکرات، لہجے کی تبدیلی اور سیاسی راستہ نکالنے کی کوششیں تیز ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت پاکستان کسی ایک بحران کا شکار نہیں بلکہ کئی بحران ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ معیشت، خارجہ پالیسی، علاقائی سلامتی اور داخلی سیاست سب ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی بھی فریق کے لیے مکمل فتح کا تصور غیر حقیقی ہو چکا ہے، جبکہ نقصان کے نتائج سب کے لیے مشترکہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ریاستی فیصلہ سازوں کو محض طاقت کے استعمال کے بجائے حکمت، تدبر اور سیاسی حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ عالمی دباؤ اور معاشی حقائق یہ اجازت نہیں دیتے کہ اندرونی اختلافات کو طویل عرصے تک دبایا جائے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کون جیتے گا بلکہ یہ ہے کہ نقصان کس حد تک محدود رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عوامل اس گفتگو کو ایک اور اہم سمت میں لے جاتے ہیں جہاں داخلی سیکیورٹی، ریاستی کنٹرول اور ممکنہ ٹریگر پوائنٹس زیر بحث آتے ہیں، کیونکہ جب معاشی اور عالمی دباؤ بڑھتا ہے تو کسی بھی چھوٹے واقعے کے بڑے نتائج نکل سکتے ہیں، اور یہی وہ خطرہ ہے جس کا ادراک اب ریاستی سطح پر شدت سے کیا جا رہا ہے۔ جب داخلی سیاست، معیشت اور خارجہ دباؤ ایک ہی وقت میں شدت اختیار کریں تو ریاست کے لیے سب سے حساس محاذ داخلی سلامتی بن جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت اسی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں کسی ایک واقعے کا اثر محض مقامی نہیں رہتا بلکہ وہ پورے نظام کو ہلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اب صرف احتجاج یا سیاسی نظم و ضبط تک محدود نہیں رہی بلکہ ریاستی تسلسل کے سوال سے جڑ چکی ہے۔ داخلی سلامتی کے تناظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی طاقت کا استعمال اب پہلے جیسی نفسیاتی برتری نہیں رکھتا۔ عوامی مزاحمت، سوشل میڈیا اور عالمی نگرانی نے طاقت کے استعمال کو ایک مہنگا اور خطرناک آپشن بنا دیا ہے۔ ہر کارروائی فوری طور پر بین الاقوامی رد عمل، سفارتی دباؤ اور معاشی اثرات کو جنم دیتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جس نے کلاسیکل ریاستی کنٹرول کے ماڈل کو غیر مؤثر بنانا شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان اس پورے منظرنامے میں سب سے حساس خطہ بن کر ابھرتا ہے۔ معدنی وسائل، ساحلی جغرافیائی اور علاقائی طاقتوں کی دلچسپی نے صوبے کو محض ایک داخلی مسئلہ نہیں رہنے دیا۔ یہاں کسی بھی سطح کی بدامنی نہ صرف سرمایہ کاری کو متاثر کرتی ہے بلکہ پاکستان کے عالمی تاثر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ریاست اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بلوچستان میں سخت سیکیورٹی حل وقتی تو ہو سکتا ہے مگر پائیدار نہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور سرحدی عدم استحکام نے سیکیورٹی اداروں کے لیے خطرات کو دگنا کر دیا ہے۔
دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کے خدشات، مقامی ناراضگی اور معاشی مواقع کی کمی ایک ایسا امتزاج بناتے جا رہے ہیں جو ریاستی کنٹرول کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ یہ محض قانون نافذ کرنے کا مسئلہ نہیں بلکہ گورننس اور اعتماد کا بحران ہے۔ ریاست کے اندر ادارہ جاتی ہم آہنگی بھی ایک اہم سوال بنتی جا رہی ہے۔ جب مختلف ادارے ایک ہی صورتحال کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو فیصلہ سازی سست اور غیر واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں غلط فہمی، اوور ری ایکشن یا تاخیر تینوں ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاستیں اکثر اندرونی اختلافات کی وجہ سے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ میڈیا اور معلومات کا محاذ بھی اب سیکیورٹی کے دائرے میں آ چکا ہے۔ بیانیے کی جنگ محض سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں رہی بلکہ ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک خاموش کشمکش کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جب عوام ریاستی موقف پر سوال اٹھانے لگے تو محض سینسرشپ مسئلے کا حل نہیں رہتی بلکہ یہ عدم اعتماد کو مزید گہرا کرتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی داخلی صورتحال اب بغور دیکھی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق، سیاسی آزادیوں اور قانونی عمل پر اٹھنے والے سوالات محض اخلاقی دباؤ نہیں بلکہ عملی سفارتی اثرات رکھتے ہیں۔ تجارتی مراعات، مالی معاونت اور عالمی فورمز پر حمایت سب کچھ داخلی استحکام سے مشروط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ ریاستی سطح پر اس بات کا ادراک بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر داخلی محاذ پر تناؤ کم نہ کیا گیا تو یہ تناؤ خود ریاستی ڈھانچے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے مختلف سطحوں پر بیک چینل رابطے، بیانیے میں نرمی اور سیاسی گنجائش پیدا کرنے کی کوششیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ حالات کی حقیقت کو تسلیم کرنے کی علامت ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں سختی اور لچک کے درمیان توازن قائم کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کوئی بھی انتہا ریاست کو یا تو تنہائی کی طرف لے جا سکتی ہے یا اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی طرف۔ اصل سوال اب یہ نہیں کہ کنٹرول کیسے قائم رکھا جائے بلکہ یہ ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان ٹوٹتا ہوا رشتہ کیسے بحال کیا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ جب تمام راستے محدود ہو جائے تو مستقبل کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ریاست کتنی دانشمندی سے خطرات کو پہچانتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ اب گفتگو اس طرف بڑھتی ہے کہ آگے کیا ممکن ہے، کہاں فیصلے بدل سکتے ہیں اور کون سے لمحے تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کسی ایک بحران کے کنارے پر نہیں بلکہ ایک ایسے سنگم پر کھڑا ہے جہاں سیاست، معیشت، سلامتی اور خارجہ دباؤ ایک دوسرے میں ضم ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وقتی فیصلے، جذباتی رد عمل یا طاقت کے سادہ استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ریاستی تاریخ میں ایسے لمحات کم آتے ہیں مگر جب آتے ہیں تو وہ آنے والی دہائیوں کا رخ متعین کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت اب زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ داخلی سیاسی تصادم کو جتنا طویل کھینچا جائے گا اس کی قیمت صرف ایک فریق نہیں بلکہ پوری ریاست ادا کرے گی۔ معیشت پہلے ہی برداشت کی حد کے قریب ہے، عالمی ماحول زیادہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں اور خطہ کسی نئے عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں سیاسی ضد کو حکمت پر ترجیح دینا ایک خطرناک تجربہ بن سکتا ہے۔ ریاستی اداروں کے لیے اصل امتحان اب طاقت دکھانے کا نہیں بلکہ ریاستی تسلسل کو یقینی بنانے کا ہے۔ اس میں آئینی راستے، سیاسی گنجائش اور سماجی اعتماد کی بحالی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ریاستیں مضبوط رہتی ہیں جو اختلاف کو جذب کرنا جانتی ہیں، نہ کہ وہ جو اسے مستقل دباتی رہی ہیں۔ سیاسی قوتوں کے لیے بھی یہ لمحہ خود احتسابی کا ہے۔ عوامی حمایت کو صرف مزاحمت یا مظلومیت کے بیانیے میں قید رکھنا دیر پا حکمت عملی نہیں۔ حقیقی قیادت وہ ہوتی ہے جو اپنے حامیوں کو تصادم کے بجائے سمت دے اور وقتی فائدے کے بجائے طویل المدتی نتائج کو ترجیح دے۔ آنے والے مہینے پاکستان کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ کچھ فیصلے اگر بروقت اور دانشمندانہ انداز میں کر لیے گئے تو بحران کو ایک منظم عبوری مرحلے میں بدلا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہی دباؤ مختلف جگہوں سے پھٹ کر نکل سکتا ہے جس پر کسی کا کنٹرول باقی نہیں رہے گا۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ کون کتنا طاقتور ہے بلکہ یہ ہے کہ کون تاریخ کے اس موڑ پر ریاست کو محفوظ راستہ دکھا سکتا ہے۔ کیا پاکستان اس لمحے کو سیکھنے اور سنبھلنے کے لیے استعمال کرے گا یا ایک بار پھر فیصلے وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دن دیں گے اور جس پر آپ کی رائے، آپ کی سمجھ اور آپ کی آواز بھی معنی رکھتی ہے۔